आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तहकीकाती कमीशन, नताइज गठन और जलसा मिशन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। दुनिया भर में जमहूरियत की तारीफ ये की जाती है कि अवाम की हुकूमत, अवाम से हुकूमत और अवाम के लिए हुकूमत, लेकिन जब ये तारीफ पाकिस्तान में आती है तो यहाँ आते ही सब तारीफें बदल जाती हैं। पाकिस्तान में आते ही जमहूरियत हो या हुकूमत, इसमें अवाम को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ सिर्फ हुकूमत रह जाती है, इक़्तिदार रह जाता है, ताकत रह जाती है, और इस हुकूमत, इक़्तिदार और ताकत को इस्तेमाल करने वाली अशराफिया रह जाती है। यूँ पाकिस्तान में अशराफिया की हुकूमत, अशराफिया से हुकूमत और अशराफिया के लिए हुकूमत बन जाती है। और इसी रवैये का इजहार हम यहाँ दिन रात देखते और सुनते भी रहते हैं। वैसे तो HSN कॉलेज अशराफिया का ही है, लेकिन कहा जाता है कि उसमें डिसिप्लिन है। ये सियासी असर और रसूख से पाक और मेरिट पे अशराफिया के बच्चों को दाखिला देने वाला कॉलेज है। लेकिन यहाँ भी एक वजीर ने अपने बच्चों को बगैर फीस दिए दाखिल करवाए रखने की कोशिश की। जब प्रिंसिपल ने इनकार किया तो अहद चीमा ने गवर्नर से मदद मांगी। उधर गवर्नर पंजाब फौरी हरकत में आए और वजीर के बच्चों की फीस माफ करने का हुक्मनामा जारी कर दिया, क्योंकि ये मुल्क अशराफिया का है, अशराफिया से है और अशराफिया के लिए है। इसी मुल्क में एक MPA उज़्मा कारदार लाहौर के मॉडल टाउन क्लब में अपने बैग से जेवरात चोरी करने का इल्जाम लगाती हैं और पुलिस को हुक्म देती हैं कि क्लब के मुलाजमीन उनके मुजरिम हैं। फिर क्या था, पुलिस ने उस MPA के जेवर बरामद करने के लिए खवातीन मुलाजमीन को बरहना करके तलाशी ली, उन्हें मारा पीटा। वो खवातीन रोती रही, लेकिन किसी को उन पर तरस ना आया, क्योंकि ये मुल्क अशराफिया का है, अशराफिया से है और अशराफिया के लिए है। इसी लाहौर की सड़कों पर खड़े एक पुलिस एहलकार को अपनी ड्यूटी करना महंगा पड़ गया। पुलिस के एक नौजवान कांस्टेबल ने नून लीग के MPA मलिक वहीद की काले शीशों वाली गाड़ी क्या रोक ली। फिर MPA आपे से बाहर उस कांस्टेबल को गालियां दी, उसको अपनी ड्यूटी करने से रोक दिया, और फिर वही हुआ जो ताकतवर करते हैं। जी, MPA ने कांस्टेबल को मुअत्तल करवा दिया, चूंकि ये अशराफिया का मुल्क है, अशराफिया से है और अशराफिया के लिए है। अशराफिया के इस मुल्क में गरीब वासा मुलाजमीन गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से मर जाते हैं, लेकिन उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं। अशराफिया के इस मुल्क में किसी माँ का नौजवान बेटा पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक हो जाता है। अशराफिया के इस मुल्क में लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, आटे की लाइनों में लगने पे मजबूर हैं, एक एक पैकेट राशन के लिए अपनी इज्जत नफ्स गंवाने पर मजबूर हैं। आज सोचने की जरूरत है कि क्या ये मुल्क सिर्फ अशराफिया की ताकत के इजहार, उनके सुकून और मराद के लिए बनाया गया था, या इस मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ लोग भी किसी रिलीफ और रियायत की मुस्तहिक हैं। आज के प्रोग्राम में इसमें भी बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब ने। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान और MNA भी हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और PMLN के रहनुमा अब्बास आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, पहले तो आपको जो तमगा इम्तियाज़ मिला उस पर बहुत बहुत मुबारक, और हमारी जो बहुत नेक तमन्नाएं हैं वो आपके साथ। दूसरा सर, आप पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, और मुताला जो है वो आपने तारीख का ज़ाहिर है आपका है। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये गुज़िश्ता 6 सालों में जो हमारे यहाँ हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस निज़ाम के तरह तजुर्बात हुए हैं, और उसके बाद जो एक निज़ाम बना, तो क्या हम इसे जमहूरी कह सकते हैं सलीम बुखारी साहब? और इस पूरे निज़ाम में अवाम और उनकी हुक्मरानी कहाँ है सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो पारस साहब ने मेरा एक दर्जा कम कर दिया है, मुझे सितारा इम्तियाज, सॉरी सर, जी सितारा इम्तियाज। लेकिन बहरहाल आपके जज्बात का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशगवार हैरत है कि पारस जैसी जहांदीदा खातून जो है वो, उसको अब पता चला है कि पिछले 6 साल से ये मुल्क अशराफिया के हाथों में चला गया है। जी। मैं आपको 1948 में ले जाता हूं, जब कश्मीर में श्रीनगर का घेराव मुजाहिदीन ने किया था, तो कायदे आज़म ने जनरल ट्रेसी को बुला के कहा कि आप अटैक कर दें श्रीनगर पर। तो जनरल ट्रेसी ने कहा, मिस्टर जिन्ना, यू डोंट नो, माई कमांड डजंट कम फ्रॉम यू, इट कम्स फ्रॉम बॉम्बे रेजिडेंसी। उस दिन हमारे यहाँ जमहूरियत शमूरियत सब दफन हो गई थी, और उसके बाद ये कब्र किसी ने खोदने नहीं दी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये देखना बाकी है कि किस दौर में इस अशराफिया को इतना अमल दखल हो गया पाकिस्तान की हुकूमत के सल्तनत वो रमूज़े सल्तनत चलाने में कि अब जान छुड़ाए छुड़ नहीं रही है। तो उसका क्रेडिट किसको जाता है जनाब? वो मैं जरा 2-3-4 कोट आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जनरल बाजवा से बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं है, ये किसने कहा था?
مجھے جب بجٹ یا کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا تو ایجنسیاں مجھے ایم این ایز اور ایم پی ایس گھیر کے لا کے دیتی تھی. یہ فرمان کس کا تھا؟ وزیر اعظم کے فون ٹیپ کرنا, اس کے موومنٹ پہ نظر رکھنا, یہی تو کام ہوتا ہے ایجنسیوں کا. یہ کس نے کہا تھا؟ آپ میرا اشارہ سمجھ گئی ہوں گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدا سے اشرافیہ کا دخل رہا ہے پاکستان کی حکومتیں چلانے, بنانے, توڑنے, بگاڑنے اور بنانے میں. لیکن جتنا عمل دخل ان کو, جتنی سپیس ان کو 2018 کے الیکشن کے بعد یا 2014 کے دھرنے کے بعد سے ملی, اس کا کوئی مقابلہ کسی بھی ایرا کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اور تباہی جو ہوئی وہ یہ کہ جب کبھی ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو ججز چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایم پی او 3 ہو, ایم پی او 16 ہو, یہ اختیارات آئین کے ذریعے تفویض کیا گیا تھا ڈی سیز کو اور کمشنرز کو. جی اگر اس کا اطلاق ہو جائے تو جو گت بنتی ہے ان کی, وہ آپ نے دیکھ لی کہ وہ 6 مہینے 4 مہینے کی سزائیں کاٹنے کے لیے اب ماشاءاللہ تیار ہیں. جب یہ نظام اس طرح سے چلایا جائے گا تو ہائیبرڈ سسٹم تو ایک چھوٹی اصطلاح رہ گئی ہے باقی. ٹھیک. اور ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس وقت بھی جتنا دخل ہے اشرافیہ کا یا جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے, یہ بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے. جی صرف کمپیریٹیو سٹمز میں شاید کہیں 19-20 کا فرق ہو جائے, لیکن باقی صورتحال وہی ہے. سر اسی پہ ذرا آپ سے انٹرو میں فرما دیا. میں اس پہ بات کرتی ہوں, لیکن جناب باجوہ کے حوالے سے تو آپ نے بات کی, تو یہاں پہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جناب باجوہ نے الیکشن جتوا دیا, اور ایک ٹیلی فون کال کے اوپر. اور آپ کو یاد ہے نا کہ جناب باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو بیٹھ کے نہیں, لیٹ کے ایکسٹینشن دی تھی سب نے. تو اس میں تو کہیں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے. جو یہ حکومت ہے, مجھے یہ بتا دیجئے, قطع کلامی کر رہا ہوں. نہیں سر پلیز, قطع کلامی کر رہا ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے, میں نے کسی کو ایکسیپشن کہا ہے؟ نہیں, سب کے لیے کہا. میں نے تو آپ کو کہا, یہ تو سدا سے 1948 کو انڈورس کر رہی ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہے. اب یہ جو گورنمنٹ ہے اور یہ جن بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یا اٹکی ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سخت فیصلے لے سکے گی, کوئی معاشی ریفارمز لا سکے گی, پرائیویٹائزیشن جیسے کوئی سخت یا مشکل فیصلے ہو سکیں گے؟ اور سلیم بخاری صاحب, کیا اس گورنمنٹ کو خود بھی یقین ہے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کر سکے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرم تو بڑے بڑے اچھوں کی نہیں پوری ہونے دی لوگوں نے جناب. آپ دیکھیے نا, 6 ماہ کی بات ہو رہی ہے, سال 6 ماہ. جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جب تک تو یہ اچھے بچوں کی طرح سے ہر کہنا مان کے ان کے ساتھ چلتے رہیں گے, یہ حکومت کھڑی رہے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اشرافیہ اور اس وقت کی حکومت کا دشمن ایک ہی ہے اور کٹی نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے, مجھ سے کھلوائیں گی تو بات بہت بڑھ جائے گی. فوج ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے, ان کے دشمن کا نام ہے بانی, اس کو تو نام میں تو لے دیتا ہوں, اب پتہ نہیں آپ کے یہاں اجازت ہے کہ نہیں. اس دشمن کا نام ہے عمران خان. جب تک عمران خان مشترکہ دشمن ہے اور جب تک ان دونوں کی آپس میں کٹی نہیں ہے, یہ حکومت کہیں جانے والی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور جیسے ہی آپس میں ایک آ گیا تو اس کے بعد مشکلات ہو سکتی ہیں. وہ ایک شعر کی اجازت دیجیے. ایک وائس آف امریکہ کا ایک ٹی وی کی ٹیم آئی تھی استاد دامن کا انٹرویو کرنے کے لیے, اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے, آپ پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ مارشل لا تھا تب, تو اس نے شعر پڑھا تھا کہ پاکستان دیاں موجیں ہی موجاں نے, جدھر ویکھو فوجیں ہی فوجاں نے. عاطف خان صاحب, یہ ہم ہائبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں سر, اور بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاست ہے پاکستان کی اس کو بدلا, اور یہاں پہ جو میجورٹی ہے نوجوانوں کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں. یہ بات سبھی مانتے ہیں. لیکن سر, آپ نہیں سمجھتے یہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس کی ابتدا تب سے ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی اور عمران خان وزیر اعظم بنے؟ بہت شکریہ آپ کا. جس طرح بھائی نے تبصرہ کیا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2018 سے آئی ہے, یہ تو کب سے سلسلہ چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. لیکن اس میں ضروری چیز یہ ہے, دیکھیں میں مانتا ہوں اگر 2018 میں عمران خان صاحب نے خود گورنر ہاؤس آئے تھے پشاور, ہم بیٹھے ہوئے تھے 3-4 سینئر دوست ہمارے, عمران خان صاحب نے خود کہا, تقریباً سال ہو گیا تھا 2018-19 کی بات ہے شاید, کہ سب سے بڑی غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ مجھے 6 مہینے میں احساس ہو گیا تھا کہ یہ حکومت جس کے لیے میں چاہتا ہوں وہ کام میں نہیں کر سکتا, مجھے ری الیکشن میں جانا چاہیے تھا. اچھا. لیکن
کہ ابھی تھوڑا سا وقت دیتے ہیں, پھر کووڈ آ گیا, جو بھی ہوا, لیکن جو بھی اگر مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور جو بیساکھیوں پہ ہوگی وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی. دیکھیں ابھی جو پاکستان کے مسائل ہیں, یا تو اگر چھوٹے موٹے مسائل ہوں, جو اسٹیبلش ملک ہیں ان کے تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں تو وہ تو ہینڈل کر لیتے ہیں اگر کمزور حکومت بھی ہو. ہم نے جس ڈراسٹک طریقے سے, یا جو ہم نے سیریس فیصلے کرنے ہیں, بڑے فیصلے کرنے ہیں, وہ تو اس طرح کی حکومت کوئی نہیں کر سکتی. مطلب ابھی شہباز شریف سے آپ دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب کا وہ کیا بڑے فیصلے کر سکتے ہیں؟ وہ تو جو معمولی چیزیں ہیں ان کو بھی پوچھنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے. لیکن سر آپ لوگ کیوں نہیں بولے اس پہ, کیوں خاموش رہے؟ اس لیے چونکہ بینیفیشری عاطف خان صاحب آپ لوگ تھے, اور یہ پھر ہائیبرڈ نظام ہی بہترین تھا اس وقت میں. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو فلانی ٹائم پہ غلط ہوا تھا تو ابھی بھی اگر غلط ہو رہا ہے تو خیر ہے. اگر اس وقت غلط ہوا تھا وہ بھی غلط تھا, ابھی غلط ہوا ہے, ابھی بھی غلط ہو رہا ہے. آئندہ تو آپ غلط نہیں کریں گے اگر آپ کو موقع ملا تو انشاءاللہ. دیکھیں یہ جو ابھی اس کی تھوڑی سی بات ہٹ کے ہے, لیکن اسی اس میں ہے کانٹیکس میں, جو ابھی ججز کا 6 ججز کا ہے کہ جی اس میں مداخلت ہوتی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے, تو یہ تو کب سے چلا آ رہا ہے. لیکن ہوتا کیا تھا, کبھی کسی جرنلسٹ نے کہہ دیا, کبھی کچھ عرصے بعد کوئی آڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی, کبھی کوئی ریٹائر ہو کے کسی نے کچھ بول دیا. لیکن یہ تو 6 ججز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں. ابھی جو یہ تسلسل ہے, تو اب یہ دیکھ لیں اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو تو وہ تو چلے چھپی ہوئی ہے. لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو حاضر سروس جج تھے جس وقت انہوں نے ایک سیمینار میں یہ سنگین الزامات لگائے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اگر یہ مطالبہ کرتی کہ جو یہ بات کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, تو اب صورتحال مختلف ہو سکتی تھی؟ بالکل ہونا چاہیے. لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت غلط ہوا تھا تو ابھی ہم یہ اس بات پہ کہ جو اس وقت غلط ہوا تھا تو ابھی بھی خیر ہے. اگر اس وقت ایک جج نے کہا تھا, ابھی اگر 6 جج بھی کہتے ہیں تو بھی اس پہ خیر ہے, کوئی نام نہاد کمیشن بنا دو, کوئی ریٹائر جج کیوں قبول نہیں ہے سر؟ اب تو جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. جج صاحب پہ اعتراض نہیں ہے, اعتراض اس چیز پہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, اس سارے نظام کا بینیفیشری کون ہے. مطلب جو یہ ہوتا رہا ہے, جو الزامات ہیں صحیح یا غلط, لیکن اس کے بینیفیشری ہیں میاں شہباز شریف صاحب اس وقت. ٹھیک ہے, اگر وہی کمیشن بناتے ہیں, یہ تو چیف جسٹس صاحب کو خود اس پہ نوٹس لینا چاہیے, سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, خود ان کو کہنا چاہیے, کیونکہ پوری جوڈیشری ایٹ سٹیک ہے. پہلے بھی کوئی اچھی نہیں تھی, بدقسمتی سے انٹرنیشنل رینکنگ بھی آپ دیکھ لیں, آپ سڑک پہ کس سے پوچھ لیں, جوڈیشری سے کوئی خوش نہیں ہے. آپ کو جسٹس تصدق جیلانی صاحب سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ 2018 میں خان صاحب نے نگران وزیر اعظم کے لیے ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ اگر الزام لگا ہے صحیح یا غلط, میں اگین کہہ رہا ہوں, وہ ایگزیکٹو پہ لگا ہے تو یہ جوڈیشری کو یہ چیز اٹھانی چاہیے تھی, سپریم کورٹ کو اٹھانی چاہیے تھی, ان کو یہ خود اپنے انڈر سب کو بلا کے ایک ریکمنڈیشن کرنی چاہیے تھی. ابھی جو کمیشنز ہیں پاکستان میں کیا تاریخ ہے ان کی, وہ کوئی رزلٹ نتیجہ نہیں ہوگا. تو آپ بھی تو دھاندلی پہ کہتے ہیں کمیشن بناؤ, آپ کہتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے اوپر کمیشن بناؤ, جب آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو کیوں ڈیمانڈز کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک سیریس نیچر ہوتی ہے یہ. دیکھیں مطلب 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میرے کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اس کو, اب اس کے جب اب انہی ججز کے جب فیصلے آئیں گے, ہمارے سارے مین عمران خان صاحب کے زیادہ تر ججز وہ ہیں جن کے جو آپ کو جن سے ریلیف ملتا رہا ہے. دیکھیں اب یہ ججز ہیں 6 ججز ہیں, یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر تو نہیں ہے. ابھی اگر یہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے اور یہ فیصلے کریں گے, ان کو کون تسلیم کرے گا؟ میں آگے میں بات کرتی ہوں, اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے. عباس آفریدی صاحب, یہ مسلم لیگ نون تو ووٹ کو عزت دینے اور سویلین سپریمیسی لانے کے لیے اور آئین کو کی بالادستی اس کی بلندی قائم کرنے کے لیے آئی تھی نا سر, لیکن آپ کی جو جماعت ہے وہ تو ایک ایسے کمزور سیٹ اپ کا حصہ بن کے اتنی خوش اور مطمئن ہے جسے عرف عام میں ہائیبرڈ ہی کہا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں ووٹ کو عزت ملی اور جمہوریت آگے بڑھی؟ بدقسمتی سے جب پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کو برا بلا کہتی تھی اور گراتی تھی, پھر وہ جب سمجھ ان کو آ گئی کہ جمہوریت میں یہ نقصان ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے ہیں اور اس ملک کا نقصان ہے جی, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک نئے بچے کو لایا گیا اور اس بچے کو دودھ وغیرہ پلا کے جوان کیا گیا, اور اس کے حالات یہ بنے کہ سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ, وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا جو آج ہیں, اس کے ادوار میں ان کی وائف کے ساتھ فوٹو کے چکر ریفرنس بھیجے اور وہ ایک برا حال کیا گیا. پھر ہائی کورٹ کے جج کا آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا,
یہ سارا نظام جب چل رہا تھا وہ اسی لیے چل رہا تھا کہ عمران خان کو صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ اس جمہوریت کو ڈریل نہ کریں. میں ایک سوال اپنے بھائی سے کرتا ہوں, اور ہم اگر میری صوبے کی بات کی جائے جدھر سے یہ بھی ہے, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے, لیکن پی ٹی آئی کے ہر ورکر کے زبان پہ ان کی وزیر اعلیٰ بننے کی بات تھی, عاطف خان صاحب کی, ہاں ٹھیک ہے, 3 دفعہ بالکل. اور یہ نہیں تھی کہ ان کی پارٹی کی, پوری صوبے کی جتنی بھی سیاسی پارٹی تھی تو ان کا یہ تھا کہ یہ کریں. کیا یہ عمران خان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ صوبے کو جو ہے ہمارے صوبے کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کمپرومائزز بھی کرنے ہوتے ہیں, سیاست اسی طرح چلتی ہے. اس کی میں جواب دیتا ہوں, اپنی پارٹی بھی ان کی پارٹی کا یہ نہیں بول سکتے, میں بول سکتا ہوں. بدقسمتی سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ جو فیملی ہوتی ہے, اس کا جو زیادہ خدمت اور تابع دار ہوتا ہے نا, وہ اچھی کرسی پہ بیٹھتا ہے. اگر وہ نون لیگ ہے, اگر وہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, جو وہ تابعداری نہیں کر سکتا, وہ بیچارہ جو ہے عاطف کی طرح کبھی ایم این اے کبھی ایم پی اے ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے. پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے نا, پھر آپ یہ مانتے ہیں نا؟ کدھر ہے جمہوریت؟ نہیں ہے. اگر ہوتا, اگر میرٹ ہوتا تو یہ شخص پہلی دفعہ میں بھی وزیر اعلیٰ ہوتا. یہ ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ہماری صوبے کی جب گورنمنٹ بن رہی تھی تو کہ یہ بنے گا صوبہ چل پڑے گا. ہر آدمی کی خواہش ہوتی, گورنمنٹ جس کی بھی ہوتی, لیکن کوئی اپنے گھر میں برائی نہیں چاہتا, لیکن ہوا. ان کے اپنے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ 2 دفعہ میں جن کی گورنمنٹ تھی بدترین کرپشن ہوئی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 3 دفعہ یا ان کی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی, ٹھیک ہے, جو اچھی طرح سرو کر سکتا ہے لیڈرشپ کو اور اچھی طرح ان کی بات کو چلا سکتا ہے, تو وہ بیٹھتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ عوام میں مقبول ہے؟ عباس آفریدی صاحب, جب آپ باہر نکلتے ہیں یا اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی گورنمنٹ سے خوش ہیں اور ان کے جو اس وقت عوامی مسائل ہیں ان کو یہ حل کر پائیں گے؟ دیکھیں, عوامی مسائل تو ابھی تک حل اس لیے نہیں ہوئے ہیں, ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک بنی نہیں, نہ کے پی کے کی نہ ادھر کی, نہ ہمیں ہماری صوبے میں سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہوگا, نہ فیڈرل گورنمنٹ میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا. ابھی تک پوسٹنگ ٹرانسفر کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا, گورنمنٹ بنے ہوئے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی بنی ہوئی ہے. سر, ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر سوالیہ نشان ہے, لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں جب اتنی کنفیوژن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس حکومت کی بے ساکیاں ہیں اتحادی اور اداری, یہ آخر تک اس حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں 6 ماہ میں کارکردگی نہیں دکھائی تو ختم. یہ حکومت چلے گی, یہ حکومت چلے گی, کیونکہ یہ حکومت فیصلے کر نہیں سکتی. جو حکومت فیصلے نہیں کر سکتی وہ چلتی ہے, اور جو فیصلے کر سکتی ہے وہ چلی جاتی ہے. رائٹ. سلیم بخاری صاحب, آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت چلے گی اس لیے چونکہ یہ کمزور وکٹ کے اوپر حکومت ہے. اور دوسرا سر, عید کے بعد ایک تحریک چلانے کی بھی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے دھاندلی کے ایشو پہ, جو اس وقت ایک بڑا ایشو ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی نہیں بنائیں گے, اور باقی جو ایشوز ہیں ان پہ بنانے کے لیے تیار ہیں. تو سر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ پارس, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ حکومت چلے گی, اس کی وجہ بھی بتا دی تھی, شاید آپ نے نوٹس نہیں کی ہے, میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں یہ بات. میں نے کہا تھا کہ دونوں ہی طرفین کا جو اس وقت حکومت ہے اور جو ایگزیکٹو کے ساتھ اشرافیہ ہے, ان دونوں کا دشمن ایک ہے. اس لیے جب تک یہ دشمنی کامن رہے گی اس وقت ان کی کٹی ہونے والی نہیں ہے. یہ لکھ لیں آپ میری بات, اس کا تعلق حکومت کے مضبوط ہونے یا اس کے ڈیلیور ہونے سے نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دھاندلیوں کا تعلق ہے, جہاں تک کمیشن بنانے کی بات ہے, کمیشن تو بنا تھا 2018 کے الیکشن پر بھی, کمیشن تو بنا تھا 2013 کے الیکشن پر بھی. کون سا مسئلہ ریزالو ہوا تھا وہ مجھے بتا دیجئے. اب جو کمیشن بنے گا اس سے کون سا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ چھوڑ دیجئے, یہ خوش فہمیاں ہیں. ابھی میرے بھائی نے بات کی خاص طور سے عاطف خان صاحب کے بارے میں. آپ مجھے بتائیے, میرے جیسا بندہ جو بدتمیز مشہور ہے وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا اس لیے کہ میرے ساتھ بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں جس سے بھی بات کرو وہ ان کے لیے پازیٹو بولتا ہے. صرف نہیں پتا تو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ پتا نہیں ہے. 3 دفعہ کا وہاں جو تجربہ انہوں نے کیا ہے اس کے نتائج وہاں کی اگر آپ دیکھیں تو مجھے وحشت ہوتی ہے. اسے کہا گیا تھا وہ ایک ماڈل پروونس ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے پارس. وہاں کی جو ماڈل پروونس کی جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے یہ کمیشن بنتے بھی رہیں گے, ٹوٹتے بھی رہیں گے. جیسا میں نے کہا اس حکومت نے گھسیٹنا ہے, چلنا نہیں ہے. یہ گھسیٹی جائے گی اس وقت تک جب تک ان کے اپنے آبجیکٹو جو ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچتے. اب اس میں کون کس کو کمپلیمنٹ کرے گا یا کون کس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے وہ میرے خیال سے پردے میں نہیں ہے. اب سب کو پتا ہے, کھل کے بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. جی اچھا سر, اب یہ دیکھیں جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا نا, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر حکومت ختم ہو گئی تھی.
تھی. اب ان کی پھر ایک صوبے میں حکومت ہے, یہ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں عید کے بعد, اور کل پشاور میں ان کا ایک بڑا احتجاج ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن الارمنگ ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ ان کو احتجاج کی اجازت نہیں دیتی ہے؟ پورا من احتجاج یہ کہتے ہیں تو بھی اجازت نہیں ملتی ہے سر, تو کیا پھر ایک بار تصادم آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اہم سوال جو ہے یہ پوچھا ہے. میں تھوڑا سا ریکال کر کے آپ کو کوشش کرتا ہوں اپنا مطمع نظر بیان کرنے کی. دیکھیے 9 مئی کی گٹھڑی جو ہے وہ بہت بوجھل ہے, اس کو سر کے اوپر رکھ کے سیاست کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ 9 مئی کو جو ہوا, جس نے کیا اس کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے. جو بھی ہوا وہ نہ ہونا چاہیے تھا, نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے, نہ آئندہ کوئی ہونے دے گا. یہ تینوں باتیں میری یاد ذہن میں رکھیے گا. اب وہ احتجاج کرنا سب کا رائٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. احتجاج کا رائٹ دینا چاہیے. کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ جمہوریت کا دعویٰ بھی کریں اور ساتھ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیں. اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے بالکل. لیکن جو ان کے پاس سٹف ہے, یہ بات ذرا غور سے سنیے گا پارس, ان کا جو ورکر ہے وہ یوتھ ہے, وہ نوجوان لوگ ہیں, جذباتی ہیں. ان کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بیریئر طے کر دیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, دس از ایبسولوٹ نان سینس. آپ نے اس کا مظاہرہ اسلام آباد میں دیکھا تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. اسلام آباد کو جب وہاں کے درختوں کو آگ لگائی, کس نے لگائی یہ چھوڑ دیجئے, لیکن لوگ یہی تھے. 9 مئی کو کیا ہوا آپ مجھے بتائیے, کون اس کو انڈورس کرے گا کہ آپ پیٹرول پمپ لے کے چڑھ دوڑیں رینجر کی گاڑیوں پہ, پولیس کی گاڑیوں پہ, میاں والی کے ایئر بیس کے اوپر. یہ کہنا آسان ہے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے. اس سے بڑا ظلم میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس کی لیڈرشپ نے ان کو ٹوٹلی ڈس اون کر دیا. اب سزائیں ہو رہی ہیں نا, ایک مجھے آدمی ٹانگ دی ہے نا انہوں نے جناب. یہ ڈس آن کرنے کا سب سے پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے. ابھی مزید آئے گا. اگر یہی حال رہا تو آگے ان کے جلوسوں میں نہیں آئے گا کوئی, بتا رہا ہوں میں آپ سے ذمہ سے. عاطف خان صاحب, ایک تو سن لیا آپ نے ان کی بات, لیکن عید کے بعد کیا بڑی تحریک آپ چلائیں گے اور وہ جلسے جلوس اور احتجاجوں تک ہی محدود رہے گی سر, جیسے کہ کل پشاور میں آپ کا احتجاج؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں الیکشن کبھی بھی فیئر نہیں ہوا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو یہ پچھلے الیکشن میں ہوا ہے وہ تو ہم نہیں, وہ تو انٹرنیشنل آبزرور جتنے بھی ہیں, میڈیا والے, پری پول جو اوپینین پولز ہوئی تھی وہ سارے, اس میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی یا جو ہماری سیٹیں یا جو فارم 45 اور 47 کا ہوا, 8 تاریخ کو کون جیتا, پھر 9 کو اور 10 کو کون جیتے, تو وہ ساری تو لوگوں کے سامنے ہیں. اب اگر آپ ہماری لیڈرشپ کے اینگل سے سوچیں, ایک آدمی کو یہ فارم 45 کے مطابق لگ رہا ہے کہ جی میں 170 یا 180 سیٹیں جیت گیا تھا, جو کہ ہماری کم کر کے 91 پہ لے آئے ہیں. ٹھیک, وہ بھی جیل میں ہے, 31 سال اس کو جیل, ان کی بیگم کو 14 سال قید, پارٹی تتر بتر جو بھی مسئلے مسائل ہیں, بلہ لے لیا, مطلب پنجاب میں کوئی کیمپین نہیں چلانی دی, پروپوزر سیکنڈر اٹھا کے لے جاتے تھے, کاغذات لے جاتے تھے. تو ابھی اگر عدالتوں کا بھی, یہ 6 ججوں کا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, ان کا وہاں سے توقع ہوتی ہے, تو ان کے بھی آپ نے حالات دیکھ لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو ہم احتجاج بھی نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں, پرامن احتجاج بھی ہم نہ کریں. تو کے پی سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا, فرق پڑے گا پنجاب سے. اور جب پنجاب میں احتجاج ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہاں پہ 144 لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد 144 لگ جاتی ہے. تو ہمارے دور میں بھی کیا ہے, پی ایم ایل این نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, مولانا صاحب نے کیا ہے, لانگ مارچز کیے ہیں, لیکن وہاں پہ پورے الیکشن میں ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا پنجاب میں. یہ آپ کی شکایت ہے. سینٹ الیکشنز بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اسموتھلی سینٹ الیکشنز بھی ہو جائیں گے؟ چونکہ سر جب سینٹ الیکشنز کی بات ہوتی ہے نا, تو عموماً پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہارس ٹریڈنگ کا ذکر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تاثر غلط ہے یا پھر یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیں, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ کہ جس کی جتنی پارٹی, جس کے بے شک ہمیں جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں ملی, باقی پارٹیوں والے اس میں ٹیکنیکل چیزیں کہ جی لسٹ نہیں دی تھی, یہ نہیں ہوا تھا, وہ نہیں ہوا تھا, اس میں بھی جو آئین ہے اس میں اور الیکشن کمیشن کے لاء میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن ہے جو ہم آگے سپریم کورٹ میں بیان کریں گے. لیکن اگر ہمیں نہیں بھی ملی تو باقی پارٹیاں پہنچ گئی ہیں کہ جی ہمیں دے دیں, 2 ان کی جنرل سیٹیں ہیں, 3 اس کے مقابلے میں وہ اور سیٹیں لے جاتے ہیں. لیکن جو نامزد ابھی لوگ ہیں وہاں پہ اگر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا مخصوص نشستوں والے نے, تو پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے وارننگ دی ہے کہ ہم ملتوی کر دیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, الیکشن کا جس طرح میں صرف ایک پوائنٹ کروں گا
کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور جس پارٹی کا جتنا حق بنتا ہے اس کے حساب سے اس کو مل جائے. تو وہ میرے خیال میں سارے ہماری صوبے کے لیے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو دھبے لگتے رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. جس کا جتنا حق بنتا ہے. آپ کے جو مروت صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے ہمارے 40 MPAs جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر چکے ہیں. 40 ایک بڑا نمبر ہے. اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا کہ واقعی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. وہ مروت صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ مجھے جب تک ایک چیز کنفرم نہیں ہوتی تو ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی میں کافی ریزرویشنز ہیں ویسے لوگوں کو, لیکن وہ کہتے ہیں میں خان صاحب کو ہی انہی کی پالیسی کو ٹو کرتا ہوں, وہ جو کہتے ہیں وہی آگے میں بات کرتا ہوں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب خیبر پختونخوا کے اندر سابقہ 2 PTI کی گورنمنٹس تھیں اس میں بدترین کرپشن ہوئی. عاطف خان صاحب آپ بھی ان گورنمنٹس میں رہے, کیا واقعی اتنی بدترین کرپشن ہوئی تھی؟ سمپل سی بات یہ ہے کہ پارٹی کی باتیں پارٹی میں ہونی چاہیے. آپ کے پاس فورمز اویلیبل ہیں, آپ اس پہ بات کریں. مطلب آپ کے گھر کی جو چیز ہو وہ آپ گلی میں محلے میں باہر آ کے نہیں بتاتے. گھر کا معاملہ ہے, آپ ادھر ہی اس کو حل کریں. آپ اگر بے شک آپ کی پارٹی کی تقسیم اتنی زیادہ اس میں ہو گئی ہے سر, جگہ جگہ بات ہو رہی ہے. تو اس کے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ان کو اعتراض ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے بات سمجھائے گا کون, اور اگر ہوئی ہے تو ان کو پراپر فورم پہ, میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے کرپشن کی ہے مجھے بھی جو سزا ہو اس سے زیادہ دے دیں, لیکن پراپر فورم پہ ہونی چاہیے. اور مطلب اس طرح میں کہوں کہ جی کرپشن ہوئی ہے اور پھر اس کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو, اس کو ہم کہیں پروف بھی نہ کر سکیں, پراپر فورم پہ نہ کہیں تو یہ پراپر فورم. تو لیکن وہ آپ کے خلاف بھی بات کرتے رہے نا. مروت صاحب نے یہ کہا کہ انتخابی ریلی وہ ایک نکالنا چاہتے تھے, لیکن آپ نے جو ہے وہ ایک وائس میسج کے ذریعے کارکنان کو یہ میسج دیا کہ کوئی بھی ان کی ریلی میں شرکت نہیں کرے گا. اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پارٹی کی یا ہر ایک آرگنائزیشن کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے. وہ کئی دفعہ مروت صاحب نے کہا کہ جی میں صرف خان صاحب کے تابع ہوں. تو میرا اس چیز پہ تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ جب پارٹی کی ہائرارکی ہوتی ہے تو چیئرمین ہوتا ہے, پارٹی کی تنظیمیں ہوتی ہیں, پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, تو ہمیں اس کے مطابق جانا چاہیے. اگر ہم ڈائریکٹ ہر ایک آدمی کہے کہ جی میں تو صرف خان صاحب کے بارے میں ان کے وہ کہوں گا اور کسی کو میں نہیں مانوں گا, تو اس طرح پارٹیاں چلتی نہیں ہیں, بلکہ کچھ بھی نہیں چلتا. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں کسی کا کھاتا نہیں ہوں. میں نے جب لاسٹ ان کے سوال ان سے اسی طرح کا کیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, پھر ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے آپ کے. سر بریک کے بعد ذرا بتائیے گا کہ احتجاج کی اجازت آپ ان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں, اور پھر یہ کیا کریں, پھر تصادم نہیں ہوگا آفریدی صاحب تو کیا ہوگا پھر؟ بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا عباس آفریدی صاحب, یہ PTI عید کے بعد اب ایک بڑی تحریک چلانے جا رہی ہے, اور کیا آپ ان کو اس کی بھی اجازت دے گی؟ آپ کی گورنمنٹ چونکہ پنجاب میں کرتے ہیں تو دفاع 144 لگا کے اجازت نہیں دیتے. آج اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کرنا تھا, اجازت نہیں ملی. آپ کل یہ کریں گے پشاور میں احتجاج, تو آپ کو لگتا ہے یہ اجازت نہ دینا یہ درست ہے سر؟ اس لیے اجازت دینی چاہیے. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا, اگر 9 مئی کے واقعے میں لوگ اسٹیٹ پہ حملہ آور ہو کے سینیٹر بن سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, صوبائی وزراء بن سکتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. جب میاں والی پہ حملہ ہوا اور وہاں جہاز کو جلایا گیا, باقی چیزیں ہوئیں, اس کے کچھ دن بعد وہاں ایک اٹیک ہوا جس میں 13 آدمیوں کو آرمی نے قتل کیا. ٹھیک ہے, وہ دہشت گرد تھے, ان کو قتل کیا گیا, یہ دہشت گرد نہیں تھے. ٹھیک ہے, آج تک کمال تو اس ملک کا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور سینیٹرز بن رہے ہیں, سب کچھ بن رہے ہیں. تو آپ اندرونی سازش کو سازش نہیں کہتے, حملے کو حملہ نہیں کہتے, لیکن کہتے طالبان نے حملہ کیا, وہ بھی پاکستانی ہیں لیکن وہ غدار ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسٹیٹ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ غدار ہیں, ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے, ان کو شوٹ کیا جائے. لیکن دوسری طرف پھر ایک کہ سیاسی پارٹی کے لوگ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہ پارلیمنٹ کو جلاتے ہیں, اگر وہ GHQ پہ حملہ کرتے ہیں, اگر وہ آپ کے دفاع کے انسٹیٹیوٹ پہ حملہ کرتے ہیں, اگر وہ 200 آج تو اس بات ملنا شروع ہو گئی ہیں. بتائیں آپ کے خیال میں ٹرائل یا معاملہ صحیح روپ پہ جا رہے ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ ختم, ٹھنڈا پڑ گیا ہے, ٹھنڈا. ابھی جلسے بھی کرنی چاہیے, ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں, ضمانتیں بھی ملنا, سینٹ میں کاغذات بھی کلیئر ہو گئے, سینٹس بھی لڑ رہے ہیں اور سب کچھ ختم. یہ اب ایک چیز ہے, یہ جس لیج پہ احتجاج کو اسٹیٹ کے خلاف لے کے چلے گئے ہیں, کل کو اور کوئی آئے گا, ٹھیک ہے, کوئی اور, تو وہ احتجاج یہ سوچیں کہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا.
अगर उसमें कत्ल भी होंगे तो वो कम होंगे। क्यों कि अगर आज एहतसाब नहीं हुआ, अगर आज स्टेट ने अपनी रेट को साबित नहीं किया, और अगर आज ये नहीं बताया, गलत और सीधे के दरमियान में लाइन ड्रॉ नहीं की, तो कल अगर कोई आएगा एहतजाज की शक्ल में और यहाँ लाशें भी गिरेंगी तो वो उसको अपना राइट समझेगा। ठीक, सलीम बुखारी साहब जरा थोड़ा सा आगे बढ़े अगर, तो एक तरफ पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान को चाहिए और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है वो फिर अपना सर उठा रही है, जो स्ट्रेटेजिक इमारतें हैं उन पे हमले हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते 6 चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे उनको कत्ल किया गया। आपके ख्याल में क्या ये सब TTP फैक्टर ही है या इसका कोई और भी वजह है? देखिए, इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक इसका एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा इसका इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में ये है कि इसमें से 90% वाकयात जो हैं दे आर टारगेटिंग CPEC जी। कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है। जो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर वाकया हुआ ये पहला नहीं है जी, बिल्कुल। कई दर्जन भर एक आसाने के अंदर इसी तरह से हलाक किए गए हैं। इसी तरीके से अजीत डोवल का मैं आपको तज़किरा कर दूं। अजीत डोवल साहब का सलामती कौन के मशीर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है जिसका टाइटल है सेल डिस्ट्रॉय CPEC। बड़ा लंबा चौड़ा उसका बजट है, उसी की वो एक्सटेंशन थी जो कुलभूषण साहब तशरीफ लाए थे बलूचिस्तान में। लिहाजा आपने देखा कि इनका एक्सटर्नल फैक्टर जितना भी है देयर फोकस्ड ऑन बलूचिस्तान। जहां तक KPK का ताल्लुक है, ये इसका सारा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में हमसे क्या गलतियां हुई हैं, किस तरह हमने अमेरिकनों का इंटरेस्ट सर्व करने के लिए उस डोसाइल बॉर्डर को टेंस बॉर्डर बना लिया है, कौन इसका जिम्मेदार है वो तो नाम लेकिन जरा एक सेकंड से इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इल्जाम दिया जाता है ना कि वो जो उनकी पॉलिसी थी, जो TTP के लोग थे और जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद वो अफगानिस्तान फरार हो गए थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीज फायर किया, उनसे मुलाकात की, उनको दोबारा बसाया, तो कहते हैं ये बड़ा गलत फैसला था, ये उसी के नताइज सामने आ रहे हैं। आप ऐसा समझते हैं? देखिए, आपने तो बहुत कम बताया है ये। अभी आपने ये बताया नहीं है कि जेल ब्रेक्स कैसे करवाई गई थी DI खान की। आपने ये नहीं बताया है कि एक अलवी साहब नामी शख्स होते थे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन पे 450 के करीब सजा याफ्ता लोगों को जिन्हें टेररिज्म के ऊपर अदालतों से सजाएं हुई थी उनको रिहा करके भेजा था। फिर ये भी साबित शुदा है कि वही लोग फिर उन्हीं ग्रुपों में शामिल होकर वापस पाकिस्तान में आ गए। फिर हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि इनको यहां बसाया जाना चाहिए, लिहाजा KPK में 15 से 20 हजार के करीब लोग बसाए गए। अब ये सारी गलतियां देखें, बड़ा आदमी वही होता है जिससे गलती हो जाए वो उसको तस्लीम करे और फिर आइंदा के लिए उसको अवॉइड करे। हमारे यहाँ ये रिवाज गलती से कभी पड़ा नहीं है, लेकिन ये सारे हकायक हैं जिससे चश्मपोशी मुमकिन नहीं है जी। जो हमारी इकोनॉमी को सबसे बड़ा चैलेंज है जी सर मैं आपने जो बात किया, आपने गलतियों को मानने की बात की ना, तो ये ब्लेम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आ रहा है, जरा टाइम कम है, मैं आतिफ खान साहब से पूछूं कि आप मानते हैं कि आप लोगों से सर ये गलती हुई थी, इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है? शॉर्ट अल्फाज में जो हमारे दोनों भाई हैं माशाल्लाह, सलीम बुखारी साहब और अफरीदी साहब, दोनों इनको पता है, जो भी सीरियस लोग हैं या सीजन लोग हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, उनको ये पता है कि ये एक आदमी का या एक पार्टी का फैसला इस तरह के नहीं होते, ये स्टेट का फैसला होता है। मतलब ये कोई ये नहीं है कि हाँ मैंने सड़क बनानी है तो वो चले। वो ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि निशूज़ में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उन पे डाल रहे हैं और कहते हैं पार्लियामेंट में इनको तलब करें। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये एक आदमी का या एक पोलिटिकल पार्टी का फैसला नहीं होता। इस तरह के जो फैसले होते हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, इतने बड़े फैसले होते हैं, वो स्टेट करती है, वो आप किसी बंदे पे नहीं डाल सकते या किसी पोलिटिकल पार्टी पे नहीं डाल सकते। अफगानिस्तान में अभी जो हमने एयर स्ट्राइक्स किए, खान साहब ने उसकी भी मुखालफत की है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखें, अफरीदी साहब ने एक कहा कि TTP या PTI या मतलब इन लोगों को जैसी भी सजाएं हैं, देखें अव्वल तो उसमें जो भी लोग मुलविस हैं जिन्होंने वाकई, देखें एक तो कुछ लोग थे जो सिर्फ एहतजाज के लिए वहाँ गए, ठीक है, वहाँ जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था वो अगेन एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जो उनको फांसी दे दें, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि मतलब इस दफ़ा क्लियर कट विनर है, मेजॉरिटी पार्टी है, और अगर उसको आप कंपेयर करते हैं एक दहशतगर्द तंजीम से, तो फिर तो हम आगे नहीं जा सकते, फिर तो हम वही पीछे जाएंगे और वही सारे मसले होंगे, फिर तो और एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगी। ठंडा हो गया 9 मई का। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसको उस चीज़ को, क्योंकि वो 8 फरवरी के बाद वो बात पीछे रह गई है, अभी हमें आगे जाना चाहिए। जो लोग हैं उसमें मुलविस, अव्वल तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मतलब उसमें बहुत से सवाल
हालात हैं कि जी पुलिस कहाँ थी वहाँ, 2-2.5 घंटे चल के लोग आए पैदल, वहाँ पे कोई था नहीं। तो मतलब वो सारी चीजें हैं जो कि अगर अफगानिस्तान में जो पॉलिसी आपने अपनाई वो नाकाम हो गई है क्योंकि दहशतगर्दी के हमले बढ़ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखें स्टेट की जो पॉलिसी होगी वो हम उसके मुताबिक, चाहे टीटीपी से जो भी मतलब मुल्क के मसाइल हैं, जो स्टेट की सिक्योरिटी, हमारे सूबे के, हमारे फौजियों के, हमारे रेंजर्स के, उनके लिए जो भी स्टेट की पॉलिसी होगी हम उसके साथ चलेंगे। मतलब ये नहीं कि हम अलहदा से कोई पॉलिसी लेके चलेंगे, तो भी आप साथ चलेंगे। देखिए हम यही कह रहा हूँ कि जो भी स्टेट समझती है कि ये ठीक है हम उसके साथ चलेंगे। सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं आप क्यों नहीं चल रहे? तो अब भी चलना चाहिए ना। नहीं तो अभी भी आप बताएं कि जो फेडरल गवर्नमेंट, उस दिन जो चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकातें हुई हैं स्पेशली इंटीरियर मिनिस्टर साहब से, वो तो इसी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों से हुई। और मैं तो इसको डिफेंड करता हूं कि उनको मिलना चाहिए ताकि विफाक और सूबा टेररिज्म ये सूबा अकेले नहीं कर सकता, बढ़ रहा है, इसको हमें विफाक के साथ मिल के हल करना होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे सूबे के बजटरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी विफाक और सूबा ये दहशतगर्दी के हवाले से मिल के काम करेंगे, ये एक पेज के ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल करेंगे। मीटिंग हुई है और मजीद भी अगर करनी पड़े, मजीद भी अली अमीन साहब को मैं मशवरा दूंगा कि अगर टेररिज्म से रिलेटेड हमारी सूबे की सिक्योरिटी, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी वो नंबर 1 है, बाकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। साहब लास्ट आपको याद है आपने इसके ऊपर थोड़ी सी बात शुरू की थी कि ये जो कुछ वजह है जो आज दहशतगर्दी बढ़ने की वो इनकी पॉलिसी है, जो इन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए उन लोगों के साथ, टीटीपी के लोगों के साथ, और उनको बसाया और सीज फायर किया। अब जो जस्टिफिकेशन दिया आतिफ खान साहब ने, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए उस टाइम कोर कमांडर थे फैज साहब, ठीक है, जब ये फैसले हो रहे, बिल्कुल फैज साहब से भी एहतसाब होना चाहिए और इमरान खान से भी होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, एग्जीक्यूटिव थे, पावर है ना, स्टेट के सारे ऑर्गन काम करते हैं। अगर उस वक्त एक कोर कमांडर या उससे पहले का ISI चीफ कोई ऐसी पॉलिसीज करता है कि जिससे हमारे लोगों की तबाही होती है, वो मुल्क की तबाही होती है, और आज हमारे लोग दोबारा कत्ल गारत का वो बाजार गर्म होता है, और कह दे जाए कि फलाने ने कहा था, तो जिस फलाने ने कहा था उसको भी बुलाना चाहिए कि आपने किस सोच और किस पॉलिसी के तहत उनको इधर दोबारा आबाद करने का कहा था, क्या रिलीफ दी थी और क्यों दी थी। अगर एक कत्ल गारत में मौजूद थे, हमारे लोगों को कत्ल किया गया था, हमारे कब्रों को उड़ाया गया था, मेरे वालिद को जो है गोलियां मारी गई थी, ऐसे हर आदमी पे हमारे ऊपर जो है रॉकेट हमले, खुदकुश हमले, सब कुछ हुए, इनको पता है। मेरे इनका टारगेट क्या लगता है? CPAC है, पाक फौज है, ये क्या इख्तियार फैज साहब को या इनको किसने दिया था कि हमारे सूबे के दुनिया के लोगों को कत्लो गारत के बाद 70,000 74,000 लोग और आप आबाद करते। एक चीज मैं हिस्ट्री को ठीक करना चाहता हूँ, हमारे मैं उनको भी देख रहा था, MNA साहब, इनके असद कैसर साहब असेंबली में बातचीत कर रहे थे कि हमें क्लेशनकोव दिया गया जंग के लिए पठानों को, ऐसा नहीं है। एक बात को समझनी चाहिए और हर नौजवान को समझनी चाहिए, हमने दिफा का रोल अदा किया सारे पठानों ने, KPK ने। जब रशिया आया गर्म पानी के लिए, ये नहीं कि हमने अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, हमने दुनिया को इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान पे कब्जा ना हो, अगर वो सिंधी है, अगर वो पंजाबी है, सबके लिए पठानों ने कुर्बानी दी, और उन्होंने अपने घरों की कुर्बानी दी, अपनी लाशें दी, हम लड़े, हमने जहाद किया, और हमने अपने मुल्क के 1 इंच जमीन रशिया को आने नहीं दी, गर्म पानी तक नहीं आने दिया। ये गलत है कि हमारे हाथ में क्लेशन को, अब ये मसला हल हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा, अब ये मसला हल हो जाएगा, ये मजीद आगे बढ़ता हुआ खुदा ना खास्ता आप देख रहे हैं इसको? मैं तो कहता हूँ हल तब होगा कि इस वक्त जो PTI की गवर्नमेंट है सूबे में, उसको फुल फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल के इस टेररिज्म को भी, और हमारा सूबा जो है बहुत खराब हो चुका है, और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि वजीर आला साहब सूबे की तरक्की की तरफ तवज्जो दें, जो एहतजाज है उसको जो है एहतजाज के वक्त देके, हम पहले भी खराब हो चुके हैं, अभी और खराब हो भाई साहब लास्ट कमेंट इस पे कीजिएगा। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को भी बुलाना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, पार्लियामेंट में बुलाएं, तो हमारे यहाँ पे जब ऑफिसर्स रिटायर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ही हमारे सियासतदानों को होश आता है। लेकिन आपको लगता है कि ये मुमकिन भी है, साबिक आर्मी चीफ को बुलाया जा सकता है? मेरे ख्याल से ये इस कमीशन का बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। क्या इसमें ये कैपेसिटी है कि वो उनको वापस बुला के कटहरे में खड़ा कर दें? अगर एक मिसाल कायम कर दी गई तो यकीनी तौर पर आइंदा इससे बचा जा सकता है। शुजा पाशा को बुलाया था ना सर, साहब की जिसके ऊपर सवालात भी बड़े सख्त हुए थे, कितना नागवार गुजरा था वो। जी
دیکھیے ناگوار تو گزرے گا، جس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھینی جائے گی واپس یا اس کو اس کی اوقات میں کیا جائے گا تو ریاکشن تو آئے گا، تو ریاکشن تو برداشت کرنا پڑے گا۔ پولیٹیشینز کو اپنے آپ کو داؤ پہ لگانا پڑے گا اگر ان کو اسٹیٹ رموز سلطنت خود چلانی ہے، اور اگر انہوں نے اسی طرح سے ٹول سے کام کرنا ہے تو وہ ہوتا رہے گا۔ ایک بات کی اجازت مجھے دیجیے، وہ یہ کہ عاطف خان صاحب کے بارے میں میری پہلے بھی رائے بہت یہ صحیح تھی کہ بہت شریف آدمی ہے، اور اب آج تو مجھے پتا چلا کہ بہت ہی شریف آدمی ہے، اس لیے کہ گنڈا پور صاحب کی جس ملاقات پر وہ انوی کر رہے ہیں ان کو، اس پر خان صاحب نے کیا کھچائی کی تھی اور تصویر کھچوانے تک سے منع کیا تھا۔ جب ایسی صورتحال ہوگی تو بیچارے گنڈا پور صاحب کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ، یہ بات ان کی درست ہے؟ جو دو الگ الگ میٹنگز کی بات کر رہے ہیں، آپ جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے وزیر اعظم والی، ابھی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو بات ہوئی اس پہ میں نے جو انٹیریئر منسٹر ملے ہیں، وہاں کوئی دوسرا پرائم منسٹر تھا؟ نہیں خان صاحب وہاں کوئی دوسرا پرائم منسٹر تھا؟ آپ نے بڑی گہری بات کر دی ہے سلیم بخاری صاحب۔ بخاری صاحب میں اصل میں جو انٹیریئر منسٹر صاحب ملے ہیں، انٹیریئر منسٹر جو ملے ہیں اسپیسیفکلی سیکیورٹی ریلیٹڈ جو چائنیز کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد، تو میں نے اس ایسپیکٹ میں کہا کہ وہ ملے ہیں اور تعاون بھی کریں گے۔ سیکیورٹی ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور ان کو ملنا بھی چاہیے اور کوآپریشن بھی آپ کی کرنی بہت چاہیے۔ اچھی خواہش ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ چلیں سر دیکھتے ہیں چلیں، اللہ کرے، اچھی خواہش ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اور عباس آفریدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔